دی रिपोर्टर्स के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, दुनिया की तमाम ताकतें हमने देखा कि बेबस हो गई, क्योंकि 2 साल से जिस तरीके से गजा के अंदर जो है वो एक जारियत जारी रखे हुए इसराइल, गैर इंसानी रवैये, जंगों के भी कोई आदाब होते हैं, यानी जंग के भी कुछ ज़वाबत होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो तमाम हदें पार कर गया। ना कोई हॉस्पिटल छोड़ा, ना कोई स्कूल छोड़ा, ना कोई सिविलियन आबादी छोड़ी, बल्कि चुन कर हॉस्पिटल्स को टारगेट किया गया। जहां पर ह्यूमैनिटेरियन एड तकसीम हो रही है, उन जगहों को टारगेट किया गया। देखा कि जनाब यहाँ पर बैनुल-अक़वामी तंजीमें आ रही हैं इमदाद के लिए, या वहाँ पर जो गजा के मुसलमान हैं उनको मदद फराहम करने के लिए, तो उन पर भी रहम नहीं किया। ये ऐसी जो है वो सूरत हाल हमने कम से कम ह्यूमन हिस्ट्री में नहीं देखी। चंगेज खान का सुना था, लेकिन जो हमने दौरे हाजिर में देखा है इसराइली जारियत, इसका कोई मद्दे मुकाबल नहीं है। जिस तरीके से अब 2 साल हो गए हैं, तकरीबन 67,000 जो है इंसानी जानें जो हैं वो ज़ाया कर दी गई हैं, उनको शहीद कर दिया गया है। 1 लाख से ज़ायद लोग जो हैं वो जख्मी हो चुके हैं। मैं अगर आपको एग्जैक्ट नंबर बताऊं तो इस वक्त तकरीबन जो है 1,69,000 लोग जख्मी हो चुके हैं। अच्छा, और तकरीबन जो है वो 1722 जो है वो हेल्थ वर्कर्स इंजर्ड हुए हैं, और माफ कीजिएगा वो हलाक हुए हैं, जबकि 125 हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स को डैमेज किया गया है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो आप ये देखें कि तकरीबन 2600 लोग जो हैं वो मार दिए गए हैं, जो इस वक्त जो खुराक के हसूल के लिए, अपनी खुराक हासिल करने के लिए वहां पर गए थे, जहां पर खुराक तकसीम हो रही थी, तो उस जगह के ऊपर भी जो है वो 2600 लोग हलाक कर दिए गए, जबकि 19,000 उन लोगों में जख्मी हुए हैं। सबसे बड़ी बात जी, साथियों के हवाले से अगर हम बात करें तो यानी अगर पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम दोनों की अगर मिलाकर बात करें तो उनकी मिलाकर अमवात जो है वो 70 के करीब नहीं हुई साफियों की, लेकिन 2023 से 2025 तक जो है ताहाल तकरीबन 2050 के करीब सहाफी भी जो है वो अपनी जो है वो लाइन ऑफ ड्यूटी के अंदर शहादत हासिल कर चुके हैं। तो ये तो वहां की सूरत हाल है। यानी कोई दुनिया की ताकत इसराइल को रोक नहीं पा रही, और इसराइल अपनी जारियत जारी रखे हुए है। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो मिस्र के शहर शर्म एल शेख के अंदर मुज़ाकरात जारी हैं, और ये बिलवास्ता मुज़ाकरात हैं, लेकिन गजा के ऊपर जो बमबारी है और इसराइली जारियत ये खत्म नहीं हो रही। 4 अक्टूबर को ट्रुथ सोशल के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो कहते हैं कि इसराइल फौरी जो है वो जंगबंदी करे, लेकिन जो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उनकी बात को भी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया इसराइल ने। इस तमाम जो है वो मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फाजिल करीम कोहली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। और लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी चौधरी गुलाम हुसैन साहब, दी वन एंड ओनली। चौधरी साहब, आपको मालूम है कि इसराइल के हवाले से और गजा की सूरत हाल के हवाले से अपना एक मुनफरिद मौक़िफ़ रखते हैं, और वो तो इस बात पर बार बार इसरार करते हैं और पूछते हैं कि वो दिन कब आएगा जब वहां पर क़याम अमन जो है वो यकीनी बनेगा। सर, पहले तो सेनेटर मुश्ताक साहब जो हैं वो रिहा हो चुके हैं। आप भी फेडरल गवर्नमेंट को ही रिप्रेजेंट करते हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो क्या कहेंगे जी, क्या काविशें हैं आपकी गवर्नमेंट की, और ये किस तरीके से मुमकिन हुई उनकी रिहाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने एक डॉक्यूमेंट्री का या एक क्लिप्स कुछ दिखाए, और अभी जो आपने बात की, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है वो बड़ी अशद ज़रूरत है, जो पूरी उम्मत मुस्लिम और पाकिस्तान ने बड़े ज़ोर देकर जो फ़लस्तीन के भाइयों और बहनों के साथ हमेशा हम खड़े रहे। और इस वक्त भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल है कि जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुस्लिम मालिक के कुछ सरबराहों की मीटिंग थी, उसमें से हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब भी जो है वो मौजूद थे, और हम इस तरफ जा रहे हैं कि वहाँ पर क्या हमें अमन जो हर कोई चाहता है कि वहाँ पर हो, लोग एक अपनी आज़ाद ज़िंदगी गुजार सकें। कुछ चीज़ों से बहुत से नुकसान हमने देखे हैं। सेनेटर मुश्ताक साहब की आपने बात की, एक तो एक जमात के वो रहनुमा भी हैं, साबिक सेनेटर भी हैं, और मेरे सूबे से उनका बेसिकली ताल्लुक है, और मैं समझता हूँ कि मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब का, अपनी फॉरेन ऑफिस को अप्रिशिएट करता हूँ कि उनकी जो एफर्ट्स की वजह से
آج وہ جو ہے غالباً اردن پہنچ چکے ہیں، جی جارڈن پہنچ چکا ہے، جارڈن نے بیسکلی ان کے ذریعے ان کی جو ہے وہ رہائی کو ممکن بنایا گیا، اور انشاءاللہ بہت جلد پاکستان بھی خیر سے پہنچیں گے، اور میں خود بھی میری وہ ہے کہ بہت ہی پازیٹیو چیز ہے جی کہ آج ہماری جو ہے وہ سفارتی اس پہ جو ہے کامیابی ہوئی، اور ہم اپنے ایک پارٹی کے لیڈر بھی ہیں اور ایک سابق سینٹر ان کو واپس اپنے ملک جو ہے وہ بحفاظت واپس لے کے آ رہے ہیں. اور اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد جو ایک چیز چل رہی ہے مسلم امہ کے لیڈروں کی طرف سے، وہ بھی جو ہے ایک اس کا بھی رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا کہ ہم فلسطین میں، غزہ میں جو ہے امن دیکھیں گے، ان کو خوشحال دیکھیں گے اور ان کی ترقی کی طرف دیکھیں گے. جی چودھری غلام حسین صاحب، یہ بتائیں کہ 2 سال مکمل ہو گئے ہیں وہاں پر جس طریقے سے حالیہ جو لہر ہے، جو جارحیت ہے اسرائیل کی، اور جس طریقے سے ٹارگٹ کر رہا ہے وہ غزہ میں مسلمانوں کو، آج کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں کھڑا ہے اسرائیل 2 سال کے بعد؟ اسرائیل تو بربریت کے مینار بنا رہا تھا، اور بالکل ہمیں تو ان کے مظالم جو ہیں اسرائیلیوں کے، یہودیوں کے، ان کا سوچ کے بھی بندہ جو ہے نا وہ دنگ رہ جاتا ہے کہ پوری دنیا جو ہے اس کو ناکام رہی ہے اسرائیل کو نکیل ڈالنے میں. اور لیکن افرین ہے ایران کا اور یعنی یمن کے اور کئی جگہ، جنہوں ابھی یمن نے تو ان کا جہاز بھی جو ہے وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ، جس کو جنگی جہاز سمجھا جاتا ہے، اس کو گرا دیا ہے، جو کوئی بھی تصور نہیں کر رہا تھا. تو خیر بہت زیادہ مظالم ہوئے ہیں اور ابھی تک رکے نہیں ہیں. اور میری تو ایک ہی یعنی اس سے ریکویسٹ ہے ہر ایک سے کہ غزہ میں جو مظالم ہوئے ہیں انڈیا اسرائیل کو اس کا خمیازہ بھگتنا چاہیے، اور نمبر 2 مزید مظالم نہ کرنے دیے جائیں. اور نمبر 3 مسلمان ممالک جو ہیں سارے جو پھیلے ہوئے ہیں دنیا میں، ان کو چاہیے کہ ایسا لائے عمل دیں کہ آئندہ اس طرح کے بدماش اسٹیٹس جو ہیں وہ روگ اسٹیٹ جس کو کہہ سکتے ہیں، وہ اس طرح کے مظالم نہ کر سکے. لیکن ہوپ فلی اسی ہفتے میں اگر ہم یعنی جنگ بندی ہو جاتی ہے اور کوئی امن کی طرف بڑھ جاتا ہے تو اس میں سب کا بھلا ہے. لیکن کنڈی صاحب یہ فرمائیں جی کہ ہمیں افسوس نہیں آتا کہ ہم مسلمان ہیں اور اتنا بڑا ملک ہیں اور ہم خاموش تماشائی بیٹھے رہے ہیں اور کوئی مدد نہیں کی ہم نے، نہ فلسطینیوں کی تو نہ مظلوموں کی. دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ مدد ہم نے اپنے لیول پہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کی ہے اور چیزیں بھی کی ہیں. تو پھر ہم تو یہ بھی کبھی ہم نے گلہ کیا کہ کشمیر کے ایشو پہ ہمیں کس نے سپورٹ کیا، کس نے نہیں کیا، اس طریقے سے نہیں ہوا جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا. تو یہ چیز، یہ تو ایک بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اب جو اگر ایک ہمارا مسلم، دیکھیں مسلمانوں کی طرف بہت سی مشکلات دیکھنے کو ملی. پاکستان کو ایک موقع ملا، انڈیا اور اسرائیل نے ہم پہ حملہ کیا، ہم نے 4 دن میں ایک ثابت کیا کہ ہمارا ملک کہاں ہے، ہماری فوج کہاں پر کھڑی ہے. آج تمام الحمدللہ امت مسلمہ آپ پہ فخر کر رہی ہے. جی آپ کی جو فوج ہے وہ امت مسلمہ کی فوج بن چکی ہے. آج ہر کوئی آپ پہ جو ہے وہ ناز کرتا ہے. جی بالکل. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں موقع ہے کہ ہم اس چیز کا فائدہ اٹھا کے، جس طرح ابھی جو فلسطین کے جو ایشو اس پہ ہو رہا ہے، تو ہم نے اس کو ڈپلومیٹیکلی، ہم نے وہاں پر جنگ لڑ کے حاصل نہیں کر سکتے جتنا ہم یہاں پہ ڈپلومیٹیکلی ہم نے اس چیز کو ڈیل کرنا ہے. اور اب دیکھیں ڈپلومیٹیکلی بھی جس طریقے سے ہم نے انڈیا کو کارنر کیا ہے ہر محاذ کے اوپر، تو اس چیز کو ہم نے ڈپلومیٹیکلی اس چیز کو سالو کرنا ہے. اور آج اگر آپ دیکھیں کہ آپ ہمارے اختلافات ہیں یا نہیں ہیں یو ایس کے ساتھ یا ڈونلڈ ٹرمپ کے، ان کے پریزیڈنٹ کے ساتھ، لیکن آج وہ ایوریجلی ویکلی پاکستان اور پاکستان اس کے زبان پہ چڑھو ہوئے، باقی بات ہی نہیں کرتا. وہ اس چیز کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ہم اپنے جو چاہے وہ فلسطین کے ایشو ہے، چاہے باقی ہمارے ایشوز ہیں، ہم ان کو مذاکرات کے ذریعے بیٹھ کر اس چیز کا حل نکالیں. جنگیں اس چیز کا حل نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے جس طریقے سے ہم لگے ہوئے ہیں، ہم اس کو اسرائیل کو بھی کارنر کر سکتے ہیں اور ہم اپنے مقاصد جو ہیں، اہداف کو جو اچیو کر سکتے ہیں. اور ویسے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ویسٹرن ورلڈ کے اندر جو ہے وہ اسرائیل جو کہ پہلے خود کو مظلوم بنا کے پیش کرتا تھا، آج دنیا نے اس کا اصل چہرہ دیکھ لیا ہے. وہ کیسا مانسٹر ہے، اس کا کتنا جو ہے گھناؤنا چہرہ ہے. اور اسی پریشر میں دیکھیں یو ایس نے قطر کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا جی کہ اس کے اوپر حملہ، سمجھیں کہ یو ایس پر حملہ ہے، لیکن وہ تو پہلے بھی ان کا آپس میں ان کی بیس تو وہاں پر موجود تھی نا جی، لیکن پھر بھی اسرائیل ٹارگٹ تو کر لیا. لیکن یہ ان کو مجبوری کے تحت کرنا پڑا ایگریمنٹ کے. باقی لیکن اچھا، لیکن فیصل بھائی دیکھیں کتنا مکروہ چہرہ ہے
یہ گلوبل فلوٹیلا کے ہمراہ جو تھے ہمارے جو ہے وہ غزہ لے جانے والی جو امداد جا رہی تھی، اس میں جو سابق سینیٹر ہیں مشتاق صاحب، یہ بھی اس کے اندر موجود تھے. وہ اپنی آپ بیتی بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ اسرائیل کی جانب سے کیسا سلوک کیا گیا اور کن کن مشکلات سے ان کو ان 4 دنوں میں گزرنا پڑا. آئیے سنتے ہیں. 150 ساتھیوں کے ساتھ اردن پہنچ چکا ہوں اور الحمدللہ 5-6 دن اسرائیل کے بدنام زمانہ نگیو ڈیزرٹ جیل کے اندر رہنے کے بعد ہمیں رہائی مل چکی ہے. اس دوران ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کے پیچھے باندھی گئی، ہمارے پاؤں میں بیڑیاں اور زنجیریں ڈال دی گئی، ہمارے آنکھوں پر پٹیاں باندھی گئی، ہمارے اوپر کتے چھوڑے گئے، ہمارے اوپر گنز رکھی گئی اور ہمیں بدترین قسم کا ٹارچر کیا گیا. ہم نے 3 دن بھوک ہڑتال کی اپنے مطالبات کے لیے. نو ایکسس ٹو ایئر، نو ایکسس ٹو ڈرنکنگ واٹر، نو ایکسس ٹو میڈیکیشن، نو ایکسس ٹو لائٹ، کسی قسم کی چیز تک ہمیں رسائی نہیں تھی ایک بدنامی زمانہ جیل تھا. لیکن الحمدللہ ہم رہا ہو چکے ہیں. جلد آؤں گا پاکستان اور پوری تفصیل جو اس فلوٹیلا کی ہے اور اسرائیلی جیلوں کی ہے آپ کو بتاؤں گا. فلسطین کی آزادی کی جدوجہد جاری رہے گی. اس ناکہ بندی کو ہم توڑیں گے، بار بار اس کے لیے جائیں گے. بار بار جو ہے اس ناکہ بندی کو ہم توڑیں گے. اور جو ہے اسرائیلی جارحیت کے حوالے سے وہ کہتے ہیں میں پاکستان آ کر بتاؤں گا کہ ان کے اوپر جو ہے کیسی قیامت گزری ہے. یہ ہے جی اصلی چہرہ. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ صرف یعنی مسلمان نہیں تھے، اس میں ہر مذہب سے اور مختلف ممالک سے لوگ جو ہے اس کے اوپر مشتمل تھے. 400 کے قریب جو ہے وہ لوگ وہ مختلف کشتیوں میں امدادی سامان گورنر صاحب لے کے جا رہے تھے. ان لوگوں کو انٹرنیشنل واٹر سے جا کر اپنی حراست میں لے کر اور وہاں پر جناب ان کو قید کر لیا. یہ ہے چہرہ اسرائیل کا. دنیا کو اصلی چہرہ جو ہے پہلے بھی معلوم تھا اور اس کے بعد دوبارہ ان کو دکھایا اصلی چہرہ ان کا کیا تھا. اور جس طریقے سے انہوں نے بات کی کہ وہ آ کر پوری ڈیٹیل بتائیں گے چند دن جو انہوں نے وہاں پہ جیل میں گزاری. اور ڈیفینیٹلی ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلدی وہ ملک خیر سے واپس آتے ہیں. تو آپ لوگوں کی توسط سے ہم بھی ان کی جو ہے وہ بات چیت سنیں گے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ملاقات بھی ہوگی. ان کے پاس جائیں گے بھی صحیح. اور یہ تو بالکل ہی وہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن آپ کے پاس ہوگی جو کہ نارملی کہتے ہیں کہ جی آپ نے خبر دی، میں نے دی، چودھری صاحب نے دی، بولیں گے یہ ہے یہ ہے. لیکن وہ تو وہاں سے بالکل جو ہے وہ آنکھوں دیکھ حال آپ کو دیں گے کہ وہاں پر کیا کیا سچویشن ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب فلسطین کے لوگوں کو، ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو حقیقی آزادی انشاءاللہ بہت جلدی ملنے والی ہے. ہاں جی، 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف پرامید تو ہیں لوگ. چوہدری صاحب آپ کو لگتا ہے جی کہ جو مصر کے اندر جو ہو رہے ہیں مذاکرات ہو رہے ہیں اور اس وقت جو صورتحال بتا رہے ہیں سینیٹر مشتاق صاحب، اس صورتحال کے اندر بھی ان مذاکرات کی جو کامیابی کے امکانات دکھائی دے رہے ہیں؟ اور کیا اسرائیل اپنی یہ روش تبدیل کرے گا یا یہی رویہ مستقبل میں بھی اسرائیل نے جاری رکھنا ہے؟ نہیں، یہ مذاکرات تو کامیاب ہونے ہی ہونے ہیں کیونکہ اسرائیل کی بھی اب ضرورت ہے، کیونکہ اس کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے ایران کے ہاتھوں اور یمن کے ہاتھوں اور باقیوں کے، اور مظالم کے باوجود جس طرح لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پڑنے ہیں اور اس کو آج یا کل فلسطین کی ریاست کا جو ایجنڈا ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہی پڑے گا، ویدر ون لائکس اٹ اور ناٹ. دوسرا یہ آپ سے بھی حسن صاحب اور گورنر صاحب سے بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک دم مودی کو بڑا جوش آیا ہوا ہے، دوبارہ جنگ اور پاکستان پر حملے کی اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کی باتیں شروع کر دی ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ سروسز چیف بول رہے ہیں جی، جو سب صحیح بات کر رہے ہیں. اور پھر ہماری طرف سے بھی آئی ایس پی آر نے بھی ایک بڑا 2 ٹوک جواب دیا ہے کہ اس مرتبہ پاکستان ول شو نو مرسی. دیکھیں پہلے بھی ہمارے جواب میں جو اس کو سخت کے عالم میں تھے اور آج ابھی جا کے ان کو سخت کوئی اترا ہے کہ ہم پتہ نہیں کیا چیز ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اب انہوں نے اپنے لوگوں کو بھی کچھ دکھانا ہے. ان کے آگے الیکشن بھی آ رہے ہیں تو کچھ جو اس چیز کو. لیکن آپ نے کہا کہ ایس پی آر نے اس پر اسٹیٹمنٹ دی ہے اور انشاءاللہ تعالی جیسے ہم نے پہلے بھی ان کو جواب دیا ہے تو دوبارہ ان کو اگر جواب کی ضرورت ہے تو پھر اپنے ایک غلط فہمی کا اگر وہ شکار ہیں تو پھر دیکھ لیں اپنے آپ کو. کوئی نئی ڈوز اگر درکار ہے تو پھر پاکستان کی طرف جو ہے وہ منہ کر لیں. لیکن ڈوز تھوڑی زیادہ دینی پڑے گی. زیادہ دینی پڑے گی نا. اچھا اب آگے بڑھتے ہیں جی دوسری سٹوری یا اصل سٹوری کی طرف آتے ہیں. چوہدری صاحب اب ہم بات کرنے لگے ہیں گورنر صاحب سے. کیا چل رہا ہے جی آپ کا اور مسلم لیگ نواز کے درمیان؟ یہ جو فرینڈلی فائرنگ ہو رہی ہے یا ایکچولی آپ لوگوں کے اختلافات ہیں
یہ معاملہ تو شروع ہوا تھا سیلاب زدگان کے جو ہے امدادی رقم کی تقسیم کے حوالے سے، پھر معاملہ جو ہے وہ پرسنلی ہوتا جا رہا ہے. ابھی تو شاہین رحمان صاحبہ مطالبہ کرتی ہیں معافی مانگے مریم نواز، اور وہ آگے سے باتیں کرتی ہیں، جواب دیتی ہیں. جی دیکھیں، ہم پولیٹیشنز کو یہ معاملات جو ہیں وہ ذاتی نہیں ہونے چاہیے. پولیٹیکل معاملات کو پولیٹیکلی ڈیل کرنا چاہیے، ذاتیات تک نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں. ہم نے کل ایک دوسرے کے ساتھ پھر بیٹھنا ہے اکراس ٹیبل. میں اس ذاتیات پہ آ جاؤں اور آپ کے سامنے ایسے بیٹھوں گا تو میں کیسے آپ سے آنکھیں ملاؤں گا؟ مجھے بات نہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ چیزیں ہم نے ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے. ماضی میں ہم نے غلطیاں کی، ہم سمجھتے ہیں کہ جو غلطیوں سے ہم سیکھ کے آگے بڑھیں. یہ نہیں کہ ہم دوبارہ ماضی میں جو اور ماضی کی چیزیں بڑھائیں. تو لہٰذا یہ جو مس انڈرسٹینڈنگ اور پھر اس کے بعد ذاتیات تک جانا، یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک نہیں ہے. ماضی میں بھی دیکھیں کچھ عرصہ پہلے نہروں پہ بھی اس قسم کی اسٹیٹمنٹس آئیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اور میں نے شاید آپ کے پروگرام میں بھی ایک دفعہ میں جب سی سی آئی کی میٹنگ ہوگی، پراپر فورم آئے گا، اس پہ بات چیت ہوگی. اور جو سی سی آئی کی میٹنگ گئی تو میرے خیال میں 2-3 گھنٹے میں سی سی آئی کی میٹنگ میں فیصلہ ہو چکا کہ کیا چیزیں. اب یہ چیزیں کہنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سی ایم کے اسٹیشن کی وہ نہیں ہے کہ میرا پانی یا میں یا دیکھیں یہ ریاست کا ہے، ملک کا ہے چیزیں. کل خیبر پختونخوا بولے کہ ہم سب سے زیادہ سستی بجلی پیدا کرتے ہیں اور سب سے زیادہ پیدا کرتے ہیں، ہمارے صوبے میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے، ہم بجلی نہیں دیتے. ہم 90,000 بیرل میں سے 50,000 بیرل ہم پیدا کرتے ہیں تیل، تمباکو ہم پیدا کرتے ہیں، گیس ہے. تو پھر یہ چیزیں یہ تو میں وہ کے پی بولے کہ جی میرا بجلی اور میرا پانی اور میری گیس اور میرا تیل، اور پھر سندھ بھی بولے. تو یہ چیزیں نہیں، یہ ریاست کی چیز ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں لیکن معاملہ یہاں پر نہیں رک رہا نا. یہاں پر تو شرجیل میمن صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور آپ کے دوست ندیم افضل چند صاحب، دیکھیں ان دونوں کی ذرا شارٹ سن لیتے ہیں، پھر اس پر آپ سے جو لیتے ہیں. یہ جو بھی پچھلے چند دنوں سے چیزیں ہو رہی ہیں یہ انڈائریکٹلی ٹارگٹ پیپلز پارٹی ہو رہی ہے، لیکن اصل ٹارگٹ ان کا جو وفاقی حکومت خود ہے. جو ان کے آپسی ایشوز ہیں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ یا وفاقی حکومت کے ساتھ، اس کو ہماری آڑ میں شاید اس کو سیٹل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم پنجاب حکومت کی یہ سازش جو کہ وفاقی حکومت کے خلاف کی جا رہی ہے، اس میں ہم ان کو کامیاب ہونے انشاءاللہ تعالی نہیں دیں گے. ندیم افضل چند صاحب کہتے ہیں کہ عدم اعتماد کا بھی آپشن موجود ہے. سنیں. الٹیمیٹلی دیکھیں اگر حالات ایک ایکسٹریم پوزیشن پہ اگر جاتے ہیں تو عدم اعتماد کا آپشن بھی موجود ہوتا ہے جمہوریت میں اور پارلیمانی نظام میں، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں. آپ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس کب ہے آپ کا؟ فی الحال تو نہیں ہے، میں بھی پارٹی کال کریں. نہیں، حالات تو ایسے بنتے جا رہے ہیں نہیں جا رہے. دیکھیں پریزیڈنٹ زرداری صاحب ملک واپس آ گئے ہیں اور وزیر اعظم صاحب بھی تقریباً میرے خیال میں پہنچ گئے ہیں یا پہنچنے والے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں لیڈرشپ جب بیٹھے گی، پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر بیٹھیں گے تو ڈیفینیٹلی اس ایشو پہ ڈسکشن ہوگی اور بات چیت بھی ہوگی. شرجیل میمن صاحب کی بات کو میں بالکل اگری. ہر پارٹی میں ہوتے ہیں کہ یہ فلاں کے بندے، اور پی ایم ایل اے میں تو وفاقی کابینہ کی ممبران کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ واضح جو ہے وہ جس طریقے سے آپس میں پیار محبت ان کا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے ہے. ندیم چند صاحب نے اگر یہ اسٹیٹمنٹ رات دی ہے، آئی ڈونٹ نو کب دی ہے، کیونکہ کل اسد کیسر صاحب نے غالباً قومی اسمبلی میں ایک کیا کہتے ہیں شرلو چھوڑا. میں نے سنے شرلو چھوڑا. دیکھیں کیا پہلی بات تو ہے کہ اسد کیسر صاحب نے اپنی پارٹی کو اعتماد میں لیے کہ آپ کل اگر اعتماد دیکھیں پالیٹکس سے اعتماد ہو سکتی ہے، تو کیا اس کی پارٹی کے چیئرمین نے مان لیا کہ بلال بھٹو زرداری صاحب کے وزیر اعظم اور اسی کابینہ کے حصہ ہم بنیں گے یا ان کو ہم سپورٹ کریں گے اعتماد میں؟ کیا ان کو اپنا اعتماد بھی ہے؟ ان کے اپنے بھائی ابھی ریسنٹلی نکالے گئے ہیں، آئی ڈونٹ نو کہ وزارت سے ناہلی پہ تھے یا کرپشن پہ تھے، ایک چیز یا ناہل تھے یا کرپٹ تھے. تو اپنی پارٹی کے اندر اپنے بھائی کو نہیں بچا سکے، وہ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ عدم اعتماد لے کر آ جائیں. تو یہ ٹھیک ہے، وہ مطلب ہے کہ پہلے اپنا کلیئر کریں کہ ان کے بھائی کو جو نکالا گیا کس بیس پہ نکالا گیا ہے، کیوں نکالا گیا ہے، یا آیا وہ کرپٹ ہے یا ناہل تھے. اگر ناہل تھے تو پھر آپ کی جو سرپرستی ہے تو پھر وہ ناہلی ہوگی، اور کرپٹ تھے تو پھر کیا سزا ملی ان کو. مجھے جو انفارمیشن تھی انہوں نے کہا کہ سی ایم صاحب نے کہا کہ میں کرپٹ لوگوں کو نکالوں، پہلے بھی نکالا. ان کا وتیرہ یہ ہے کہ لوگوں کو لاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں خوب کرپشن کرو، جیب بھر گئے ٹھیک ہے، اب کسی اور کو باری دو کہ وہ کرپشن کر لے. تو اسی بیس پہ نکالا گیا. ویل یہ تو آپ کا رائے ہے. چودھری غلام حسین صاحب ہنس رہے ہیں. نکالے گئے نا، نکالے، استعفے دیے انہوں نے. جی استعفے دیے انہوں نے. وہ تو دیکھیں اگر آپ کو یہ ادارہ کہے کہ کل ہم آپ کو نکال رہے ہیں، آج رات استعفیٰ دے دیں، یہ دیکھیں یہ چیزیں تو ٹاک آف دی ٹاؤن. آپ چاہتے ہیں ادارہ مجھے کہے کہ استعفیٰ دے؟ نہیں، میں خدا نہ کرے. چودھری غلام حسین صاحب، گورنر صاحب کی بات سر ایسی کہہ رہے ہیں یا وہ نااہل ہیں اور یا وہ کرپٹ ہیں. کہتے ہیں یہ دو ہی وجہ ہے کیونکہ کیپٹن آف دا شپ جو ہیں وہ صوبے کے وہ تو علی مین گنڈا پور انہوں نے ہٹایا ہے. جی کہتے ہیں استعفے دیے گئے ہیں، انہوں نے یعنی والنٹیئرلی استعفے نہیں دیے. چوہدری صاحب نہیں، وہ آپ ادھر کہاں چلے گئے ہیں؟ پہلے یہ جواب دیں کہ مریم نواز کا بھی بیان چلا ہے آج ہی شام
کہ جی وہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جل رہے ہیں پنجاب کی ترقی سے اور فلاں ہو گیا اور ڈمکان ہو گیا. کنڈی صاحب آپ بھی کوئی پنجاب کا دورہ کریں, ہمیں دکھائیں کہ کدھر کدھر ترقی ہو گئی ہے جو ہم نے آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے اور ہمیں نظر نہیں آ رہے. اور سیلاب زدگان جو ہے وہ آفت زدگان جو ہیں ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے. میں نے تو آج بھی ہائیسٹ لیول سے پتہ کیا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, تو ابھی تک تو لوگ تو رو پیٹ رہے ہیں. تو یہ آپ یعنی جو لفظی جنگ ہے اس سے نکل کے کوئی لایا عمل بنائیں. ہمیں تو کوئی غرض نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون آپس میں لڑیں یا اور کوئی لڑے یا عدم اعتماد کے ذریعے کوئی حکومت کے خلاف کا. وی آر اونلی انٹرسٹڈ کہ مظلوم لوگ جو ہیں ان کی جو داد رسی ہو, اور جو ان کا بیڑا غرق ہو گیا ہے پورے کے پورے دیہات, آپ کو پتہ ہے جتنی تباہی ہوئی ہے کافی زیادہ ہو گئی ہے اور اس کی ابھی پوری تفصیلات بھی سب کے پاس نہیں ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ نے ابھی تک میز پر بیٹھ کے کوئی لایا عمل نہیں بنایا عوام کی خدمت کا, جن کو تباہ کر دیا گیا ہے پانیوں کے ذریعے اور ناہلی کے ذریعے. تو کب آپ نے کرنا ہے؟ پنجاب حکومت کی ناہلی کے اوپر آپ لوگ کیوں خاموش ہیں؟ دیکھیں میں چودھری صاحب کی رائے کا احترام کرتا ہوں. میں تو جب موقع ملا تو جاؤں گا پنجاب جو کوئی, لیکن میں آپ ان کی جو ہے وہ پنجاب کے گورنر تک میں یہ آپ کے پروگرام کے بعد یہ میسج کنوے کروں گا کہ ان کو وزٹ کرنا چاہیے. دوسری بات دیکھیں ہم نے بے نظیر سے پروگرام کی بات کیوں کی ہے. دیکھیں ان کا پورا نیٹ ورک اس وقت پورے پاکستان میں موجود ہے. ان کے پاس ڈیٹا موجود ہے ہر شہری کا کہ اس کی غربت کا لیول کیا ہے. ماضی میں شہباز شریف صاحب نے جب آٹا تقسیم کیا تھا اس وقت بھی اور پچھلی حکومت میں بھی انہوں نے BSP کا ڈیٹا لیا تھا اور اس کے ذریعے تقسیم کیا تھا. آپ نے فیول ایڈجسٹمنٹ جو 2000 یا 2500 روپے وہ بھی اسی کے ذریعے دیے تھے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز ہے وہ بات سمجھ نہیں سکی, اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ہے کہ دیکھیں آپ پنجاب میں آپ بھی رہتے ہیں, ہم نے بھی دیکھا کہ وہاں پر پٹواری بڑا تگڑا ہوتا ہے, SHO بڑا تگڑا ہوتا ہے. اب آپ جب سروے کرنے جائیں گے اور وہاں پر ایک MP میں نے کہے میں کہوں کہ ادھر نہیں جانا کیونکہ ہمارے مخالف ہیں ان کی سروے نہیں کرنا, تو یہ کیا کہاں کی سائنس ہوگی کہ مطلب ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. ٹرانسپیرنٹ سسٹم تو بننا چاہیے نا جی. اس پہ تو یقینی طور پر ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس میں دیکھیں اگر 1 کروڑ بینیفیشری اس وقت بھی موجود ہے, اسی پیپلز پارٹی کا بھی ہے, PMLN کا بھی ہے, PTI کا بھی ہے, JUI کا بھی ہے, ANP ہر جماعت. لیکن معذرت کے ساتھ BSP کے اندر بھی BSP کے اپنے ملازمین BSP سے جو ہے نا وہ پیسے لیتے آ رہے تھے. وہ چیزیں بھی اگر ایک ادارے میں تھوڑی سی غلط چیز اس کو ٹھیک دیکھیں وہ عمران خان صاحب نے نکالے تھے. عمران خان نے غلط نکالے تھے, میں اس کے بعد ان کا اسپیشل اسسٹنٹ رہا ہوں, وہ ٹوٹلی غلط نکالے گئے تھے. وہ دوبارہ اس میں سے میجورٹی بحال ہو چکے ہیں, وہ غلط نکالے گئے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ آج میں اور آپ اختلاف کریں, ٹھیک ہے, دنیا مان رہی ہے BSP کے جو ہے وہ جب میں کے پاس جاتے ہو کہتے ہیں BSP کو سائڈ پہ کریں باقی بات کریں. یہ ہمارا دیکھیں آج ان کی چودھری صاحب کی بات ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں کہ ہمیں مل کر یہ چیزیں ختم کرنی چاہیے. ہمیں مل کر پنجاب یا سندھ یا KP یا بلوچستان جدھر بھی فلڈ عوام کی ترقی کے لیے کام کریں. اب دیکھیں آپ اب ایک چھوٹی سی مطلب ہے کہ سوچ آپ نے کل علی حیدر گیلانی سے سیکیورٹی وڈرا کر لی, اس کو پنجاب حکومت نہیں دی تھی, اس کو ہائی کورٹ نے دی جب وہ اغوا ہوئے تھے 3 سال. ٹھیک ہے, آپ احمد ولی سے سیکیورٹی وڈرا کر دیکھیں. ہمارے صوبے میں اس وقت سچویشن جو بنی ہوئی ہے, ہر پولیٹیکل لیڈر چاہے وہ میرے پارٹی کا اتحادی ہو یا مخالف ہو, اس وقت ان کی سیکیورٹی ان کو سیکیورٹی کس نے دی تھی احمد ولی خان کو؟ دیکھیں ان کو وفاقی حکومت نے دی تھی یا صوبائی حکومت دی تھی؟ نہیں وفاقی حکومت نے بنی تھی, لیکن میں کہتا ہوں کہ اس وقت چیف منسٹر کا کام ہے کہ ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کریں. اگر وفاقی حکومت نے لے لی, سملرلی پنجاب میں بھی یہ دیکھیں ہم نے پھر بیٹھنے یہ بالکل اسی اسپیکر نے پنجاب اسمبلی نے علی حیدر گیلانی صاحب کو فلڈ اس کا جو ہے وہ ہیڈ بنایا تھا پارلیمانی کمیٹی کا, وہ شاید ممبر نہیں, لیکن آپ اس حد تک جائیں کہ نہیں سیکیورٹی وڈرا کل وہ کتنے لوگ تھے, کوئی ان کے ساتھ کوئی 50 لوگ تھے, 4-5 ہوں گے اپنے پرائیویٹ گارڈ لگیں گے. لیکن دیکھیں کل مریم نواز کے اوپر کراچی میں جب کچھ واقع ہوا تو سب سے پہلے بلال بھٹو زرداری صاحب کھڑے ہوئے پارلیمنٹ میں, انہوں نے اس کو ڈیفینڈ کیا تھا. تو یہ چیزیں ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, ہمیں پرائیویٹ سیکیورٹی متبادل نہیں ہوتی یونیفارم پرسنل کا, کیونکہ وہ سمبل ہوتا ہے اسٹیٹ کا, چاہے وہ پہلوان یا ٹارزن نہ بھی ہو. وہ کہتا ہوں میں آج دوبارہ چودھری صاحب کی بات پہ موجود ہے, چودھری صاحب کی بات پہ آتا جا رہا ہوں. یہ چیزیں سیکنڈری ہیں. ہمیں اس وقت جو ہے پنجاب میں, چاہے وہ سینٹرل پنجاب ہے, ساؤتھ پنجاب ہے یا جس صوبے میں بھی ہے, جو اس وقت فلڈ سے افیکٹ ہوئے ہیں, آج وہ ٹی وی دیکھیں بولیں گے یار ہم پہ کیا گزر رہی ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں. ہمیں ان کی خدمت کرنی چاہیے اکراس دی بورڈ. دیکھیں وقت ہوا ایک بریک کا. آپ سے پوچھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی ہے محسن نقوی صاحب کے ساتھ, اور اس مذاکرات نے کیا کوئی یعنی کہتے ہیں کہ جلتی پر کو پانی ڈالا ہے, یا وہ آگ جو ہے وہ مزید بھڑکتی جا رہی ہے, کیونکہ
بظاہر تو ایسا معلوم ہو رہا ہے جو ہم پیپلز پارٹی کے اور مسلم لیگ نواز کی جانب سے بیانات سن رہے ہیں کہ معاملہ ٹھنڈا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. فیصل کریم کنڈی صاحب، محسن نقوی صاحب کی ملاقات ہوتی ہے پریزیڈنٹ پاکستان سے اور انہوں نے بلایا ان کو، اور ویسے تو اپنے بیٹے کو بلایا. وہ بیٹا کہتے ہیں میرا بیٹا ہے. تو پھر کیا ملاقات میں بات چیت ہوئی؟ کوئی یعنی گریوینس بتائے ہیں؟ کوئی معاملہ تو یہی تھا کہ جو اس وقت پنجاب حکومت اور سندھ حکومت بظاہر آمنے سامنے ہیں. پھر یہ معاملہ قومی اسمبلی اور سینٹ تک پہنچ گیا. پھر قومی اسمبلی کا بھی واک آؤٹ کر رہی ہے پیپلز پارٹی، اور پھر جو ہے سینٹ کا بھی واک آؤٹ ہو رہا ہے. حالات تو آپ کے کشیدہ ہوئے تھے صوبے کے ساتھ، اور جناب وہ سفر کر رہا ہے وفاق. نہیں دیکھیں، پریزیڈنٹ صاحب جیسے ہی پہنچے کراچی تو انہوں نے انٹیریئر منسٹر صاحب کو بلایا اور اس ایشو کے اوپر ڈسکشن ڈیفینیٹلی جیسے وہ آئے تو وہ ہمیشہ اس پہ بات چیت ہوئی ہے. ہمیشہ پازیٹیو کردار ادا کرتے ہیں، اور انہیں جو سندھ حکومت کے ہمارے وزراء سے بھی ملاقات کی ہے، اپنے تحفظات سے ان کو آگاہ کیا ہوگا. پرائم منسٹر صاحب بھی پہنچ رہے ہیں، ان سے بھی محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ بات چیت کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک میڈیٹر ہے اور بڑا اچھا رول پلے کرتے ہیں جو ان چیزوں کو صلح صفائی کرنے میں، اور وہ رول پلے کریں. دیکھیں جہاں تک قومی اسمبلی یا سینٹ کی بات ہے، ڈیفینیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر جب چیزیں ہوتی ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے میجورٹی، اگر آپ ایم این ایز کی بات کریں تو وہ میجورٹی سندھ سے ہیں جی، پھر ہمارے ساؤتھ پنجاب سے بھی ہیں، کے پی سے بھی ہمارے ایم این اے ہیں جی، اور بلوچستان سے بھی. اس میں یہ ہے کہ انہوں نے جو بھی پارٹی کے ساتھ بات چیت جو پارٹی کے لیول پہ اور پھر لیڈرشپ کے لیول پہ آئی تو ڈیفینیٹلی ہم نے اپنے ایک جمہوری حق ہمارے پاس ہے اپنا وہ تو ٹھیک ہے، احتجاج ریکارڈ کرانے کے ٹوکن ہوتا ہے نا جی، ہر روز ہی کر رہے ہیں نا ہم لوگ تو ہر روز تو گولہ باری بھی ہر روز ہو رہی ہے، بیانات بھی ہر روز آ رہے ہیں. تو یعنی معاملہ ٹھنڈا نہیں ہونا. نہیں دیکھیں یہ چیزیں ہیں تو آپ دیکھیں، اگر آپ امید کرتے ہیں کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں، آپ کا کورم بھی ہم پورا کریں، آپ کے اپنے ممبرز آتے نہیں ہیں، انٹرسٹ نہیں لے رہے ہیں جی، اور آپ کہیں پیپلز پارٹی کورم بھی پورا کرے اور آپ کو بل بھی پاس کر کے دے، سب کچھ دے، اور ہم نے ان کے خلاف تنقید بھی کرنی ہے، تو سب چیزیں ایک جگہ پہ نہیں ہو سکتی. تو پھر آپ کم از کم پھر اتنا کریں کہ اپنے ممبرس کو بولیں کورم بھی پورا کریں. جی ٹھیک بات ہے، جائز بات ہے. ممبر ویسے بھی جو ہے نا جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو ایوان کے اندر آنا چاہیے. چودھری غلام حسین صاحب، یہ محسن نقوی صاحب گئے ہیں، کوئی معاملہ ٹھنڈا کر کے آئے ہوں گے یا ابھی جو ہے وہ آپ کو معاملہ ٹھنڈا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا؟ آپ کا جو ایک تجربہ ہے سیاسی وہ کیا کہتا ہے؟ نہیں، آج پیپلز پارٹی کے جو اہم پنجاب میں رہنما ہیں، جن میں اسلم گل صاحب اور وہاں سے اوکاڑا سے ایکس ایم این اے اور ملتان سے، یعنی سارے صوبے کے بہت سارے لوگوں سے مجھے اتفاقیہ ملاقات ہوئی ہے. اور وہاں سے مجھے اگر گورنر کنڈی صاحب اس پر روشنی ڈالیں، انہیں کہا جی پارٹی تے پنجابی میں جس کو کہتے ہیں نکو نک آئی ہے، لیکن مسلسل پریزیڈنٹ زرداری پارٹی کو حوصلہ اور صبر کرنے کی تلقین کرتے رہے ہیں کہ میں معاملہ ٹھیک کروا لوں گا اور آپ جو ہے وہ وار پاس پر نہ جائیں اور معاملات کو اس حد تک نہ بڑھائیں کہ یہ ان کی گورنمنٹ جو ہے نون لیگ کی وہ گر جائے یا اس کے نزدیک پہنچ جائے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، ویدر somebody likes it or not، میں اپنے یعنی اب میں سورس نہیں بتاؤں گا کیونکہ دس از ناٹ مائی جاب. انہوں نے کہا ہے کہ صدر زرداری صاحب نے بھی پارٹی کو اس لمحے تک کوئی سیاسی بیانات یا اپنا موقف دینے سے منع نہیں کیا ہے. جناب دیکھیں، پریزیڈنٹ زرداری صاحب ہمیشہ مفاہمت کی پالیٹکس کی ہے، مفاہمت کی ہے. ہم بھی ماضی میں کافی کہتے ہیں کہ جذباتی ہو کے چیزیں کرتے تھے اور ہمیشہ وہ کہتے تھے کہ نہیں ٹھنڈے ہو جاؤ، ٹھنڈے. مطلب انہوں نے کبھی بھی ہمیں بھی لیٹ ڈاؤن نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ کہے کہ جی آپ جو ہے، لیکن ملک سے باہر تھے. کل ہی پہنچے، جیسے ہی پہنچے انہوں نے انٹیریئر منسٹر کو بلایا جی، اور اس کے بعد پارٹی سے بھی ڈیفینیٹلی مشورہ کریں گے، پارٹی سندھ والوں سے جو کہ مین بیٹل گراؤنڈ سے بھی کی ہے جی، نہیں پنجاب والے بھی ہیں جی. دیکھیں سندھ پہنچے تو انہوں نے سندھ کے وزراء سے بات چیت کی، اس کے بعد پارٹی کے باقی دوستوں کے ساتھ بھی بات چیت کریں گے اور یہ چیزیں ہیں. اور ہمیشہ انہوں نے مفاہمت کے اوپر ہی زور دیا ہے. تو چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب آ جائیں، جب بڑے بیٹھتے ہیں تو پھر چیزیں سالو ہوتی ہیں. پرائم منسٹر آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ تو کوئی اگر آئندہ قانون سازی ہوئی یا کوئی ترمیم ہوئی، جیسے 26ویں ترمیم ہوئی ہے، وہ ترمیم تو اس میں سب سے زیادہ پیش تو بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے. ہم نے دیکھا کہ وہ جس طریقے سے وہ انہوں نے یعنی ہی واز آن ہز ٹوز، مولانا صاحب کی طرف جانا، ہر لوگوں کو بیچ میں قائل کرنا.
تو اب دوبارہ کوئی قانون سازی ہوئی تو مسلم لیگ اون اٹس اون ہوگی یا جو ہے وہ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ شولڈر ٹو شولڈر ہوگی, یا اس سے بڑھ کر ماضی کی طرح جس طرح بلاول صاحب ایکٹیو تھے اس طرح ایکٹیو ہوگی؟ میں کہتا ہوں اٹس ٹو ارلی ٹو کمنٹ آن دیٹ, بٹ تھنگ از کہ جب پچھلی ترمیم ہو رہی تھی آپ نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ایک رول پلے کیا, جی اس کے بعد جب پاکستان اور انڈیا کی جب جنگ تھی اس میں ایک نیریٹو بلڈ اپ کرنے کے لیے جس طریقے سے میڈیا پر وہ انٹرنیشنل چینل پہ آئے, اس کے بعد اس ملک کو ایک اور بھٹو کی ضرورت پڑی جب پاکستان کو کشمیر کا مقدمہ فورن کنٹریز کے ساتھ کے لیے گیا, جس میں وہ یو این بھی گئے, یورپین کنٹریز میں بھی گئے, یو ایس میں بھی گئے, تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ڈیلیگیشن لے کر انہوں نے لیڈ کیا ایک سفارتی محاذ پہ, جس طریقے سے انہوں نے اپنے مقدمہ پیش کیا. دوسری سائڈ پہ پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل صاحب نے اپنے ایک وزٹس کیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا پازیٹیولی چیزیں جو ہے وہ جائے, تو یہ تو اب تو بڑی دور کی بات ہے کہ ترمیم آئے گی. اس وقت تک تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ قانون سازی کہیں یا حصہ جو ہے وہ جو روزمرہ کی جو سیشن اور اس کا حصہ نہیں بن رہی ہے, تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات یہ ہوگی کہ کوئی بل شل جو ہے وہ اور بھی پتا ہوگا. رانا صاحب کہتے ہیں جی کہ جب موقع آئے گا تو قانون سازی میں پیپلز پارٹی ساتھ دے گی. مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں, سنتے ہیں. پیپلز پارٹی پہلے تو کہہ رہی تھی کہ ہم قانون سازی میں ساتھ نہیں دیں گے, اب کہہ رہے ہیں ہم ایوان میں نہیں بیٹھیں گے جب تک اس معاملے میں ہمیں مطمئن نہیں کیا. چلیں ابھی روز قانون سازی تو نہیں ہوتی, جب قانون سازی ہونی ہوئی تو اس وقت تک جو ہے وہ پیپلز پارٹی اپنا ارادہ بدل لے گی. یا آپ کو اتنا یقین اپنی سیاسی جماعت پر ہے یا حالات پر ہے؟ جی مجھے اپنی سیاسی جماعت پہ بھی یقین ہے, پیپلز پارٹی کے اوپر بھی یقین ہے اور حالات کے اوپر بھی یقین ہے. جناب علی حالات پر بھی یقین ہے, حالات پر زور دیا انہوں نے. میں ایگری کرتا ہوں. دیکھیں بات چیت میں جیسے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب پہنچ رہے ہیں, پریزیڈنٹ صاحب بیٹھیں گے اور سنجیدہ لوگ جب بیٹھیں گے پارٹی کی دونوں, تو چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک کر لیں گے, کیونکہ اس کا بھی ادراک ہے پی ایم ایل این کو پیپلز پارٹی کے بغیر آئینی ترمیم کرنا یا قانون سازی کرنا بھی مشکل ہے. تو ڈائلاگ کے ذریعے مسئلے حل ہوتے ہیں, بیان بازی کے ذریعے ہوتے ہیں. میں نے آپ کو مثال دی, آپ کو حالات بہتر ہوتے دکھائی دے رہے ہیں مجھے نظر. دیکھیں جب نہروں پہ تھی اور آپ کے ساتھ میں یہ ڈیبیٹ تھی, میں کہا سی سی آئی کی میٹنگ کے بعد بات کریں گے. سی سی آئی کی میٹنگ ہوئی, مسئلے کا حل نکلا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب لیڈرشپ بیٹھے گی, چیئرمین صاحب بھی پہنچ رہے ہیں, تو پھر تانے پڑیں گے کہ فرینڈلی جو ہے یہ فائرنگ تھی آپ کی. بات تو یہ اسد غازی صاحب یہی بات کر رہے ہیں. سیاست جو ہے ٹھنڈے دماغ کی بات ہے, تانوں کی اور گرمجوشی کی بات نہیں ہے. چودھری غلام حسین صاحب یہ بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی نے اپنی جماعت سے نہیں بلکہ یعنی دیگر جماعتوں سے سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں قاعدے سے حزب اختلاف مقرر کر دی ہیں, تو پارٹی پر یہ ڈسٹرسٹ نہیں ہے ان کا, کیا کہیں گے اس پر؟ یہ تو آپ کو زیادہ پتا ہے نا, ہمیں کیا پتا ہے کہ پارٹی پر ان کا عدم اعتماد ہے. لیکن آپ ذرا اپنی جو توپوں کا رخ جسے رکھتے ہیں ادھر ہی رکھیں. کنڈی صاحب مارکیٹ میں یہ پھیلی ہوئی ہے کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری اور صدر مملکت جو ان کے والد صاحب بھی ہیں آصف علی زرداری, ان کے سیاسی پالیسیوں کے اوپر خاص طور پر مسلم لیگ نور اور پنجاب مسلم لیگ کی گورنمنٹ کے بارے میں شدید اختلافات موجود ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یہ مٹی پاؤ اور یہ معاملہ جو ہے ایک میٹنگ سے یا دو میٹنگ سے حل ہو جائے گا. از اٹ پاسبل؟ یعنی میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہا, جو مجھے پارٹی کے اعلیٰ ترین ذرائع سے پتہ چلا میں نے آپ کو پیش کر دیا. دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا مٹی پاؤ, میں کہتا ہوں کہ چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہونی چاہیے. تجھے کیا پتھر سٹو نہیں, آپ اگر کہیں کہ ہم وہ توپوں کا رخ یا فائرنگ شروع کر دیں یا وہ کریں, تو تحفظات ہیں بالکل. پی ایم ایل این کے جو بیانات اس کے اوپر پارٹی کو تحفظات ہیں. دیکھیں چیزیں مسئلے نہیں بٹوین زرداری صاحب اینڈ بلاول اسپیسیفک کوشچن کی ہے چودھری صاحب نے. کوئی نہیں, ماضی میں بھی بڑے یہ کیسٹ ختم ہو جانی چاہیے. میں سمجھے یہ بہت پرانی فلم ہے, یہ کوئی نئی فلم. یہ تو ہم نے سنا تھا کہ ناصر شاہ صاحب کو زرداری صاحب بنانا چاہ رہے تھے چیف منسٹر. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بات جو پریزیڈنٹ زرداری صاحب ہیں یا بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں یا فریاض الغفور صاحب ہیں, یہ مل کر ہی فیصلے کرتے ہیں. یہ ایک ہوتی ہے کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بلاول صاحب جب دبئی گئے تھے تو منانے نہیں گئی تھی پیچھے بہنیں ان کو؟ نہیں کوئی ایسا ایشو نہیں, ایسی بات نہیں ہے. بالکل نہیں, میں تو اس تھا نا. سر یہ بتائیں کہ علی مین گنڈا پور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ سمارٹ پلے کر رہے ہیں, سیاست اچھی کر رہے ہیں, یا علیمہ خانم؟ یہ تو دونوں بتا سکتے کہ کون اچھا ہے, لیکن آپ کے علاقے کے ہیں نا گنڈا پور صاحب,
ہم آپ کے لیے کام کر رہے ہیں فی الحال ہمارے سی ایم صاحب. آپ کی نوکری چھوڑیں گے تو پھر مشکلات. میری نوکری؟ ہاں اچھا وہ چودھری صاحب سمجھ گئے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں جی سی ایم صاحب مجھے جناب وہ بھیج رہے ہیں نوٹسز بھیج رہے ہیں, کہتے ہیں 50 کروڑ روپیہ دو. جن کے ساتھ محبت ہوتی ہے بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں میری نوکری کر رہے ہیں, جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کو خط بھیج جاتے ہیں. اچھا جی جوئی صاحب. نہیں وہ آپ جس کا وہ اشارہ کر رہے ہیں, تو ابھی آپ کا جو ڈیمولیشن آف علی امین گورنمنٹ بریگیڈ ہے تو کس حد تک کہاں تک پہنچا ہے, کب تک اس کو ہٹا رہے ہیں؟ خود ہی دیمک کی طرح چیزیں ہو رہی ہیں. اب مجھے بتائیں نا, کل انہوں نے اپنے اسپیکر کو بولا کہ ریزائن کرو, اس نے کہا آپ کون ہوتے مجھے ریزائن کرنے والے, مجھے اپنے پارٹی کے بانی چیئرمین بولیں گے تو میں ریزائن کروں گا. اور میں تو جب چاہوں جب بھی مجھے آشیرواد اپنی پارٹی کہہ دے اور وفاقی حکومت کہہ دے کہ تم اعتماد کرتے 2 منٹ کا کام ہے. جنید اکبر صاحب بھی اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ 20-21 لوگوں نے کہیں بیان حلفی دیا ہوا ہے کہ جناب وہ لائلٹیز ان کی پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے. یہ بات جنید اکبر صاحب نے بھی کی اور پہلے علی امین گنڈا پور بھی یہ بات کر چکے ہیں. کون پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ کامیاب ہوا ہے؟ تو نہیں, کوشچن یہ نہیں ہے. کوشچن یہ ہے کہ 20 کا نمبر جو ہے وہ تو یعنی دونوں مختلف دھڑے ہیں ود ان پی ٹی آئی, وہ دونوں 20 کے ڈیفیکشن کی بات کر رہے ہیں. تو ڈیفیکشن کتنا ریکوائرڈ ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے اگر لانا چاہیں تو؟ اتنا نہیں ہے, 15-20 کی ضرورت ہے. تو وہ تو 20 کہہ رہے ہیں. اس میں سی ایم بھی شامل ہے. آپ بتائیں نا. میرے خیال میں چوئی صاحب سوال کر لیں. سوال کیا کریں, آپ کو جواب دیتے نہیں ہیں سیدھا. میں نے بات کی ہے. آپ کنڈی صاحب, یہ لوگوں کو جو مر رہے ہیں بھوک ننگ سے اور جو پانی نے کچھ بچایا نہیں ان کے لیے آپ بیچ میں کوئی پڑے. اور آج ہی مریم صاحبہ کو بھی وہ جو بڑے 35,000 فٹ پر اڑ رہی ہیں, اللہ کرے کہ وہ واقعی کامیاب ہوں اور یہاں کوئی دودھ اور شہد کی نہریں بہیں. میں نے تو آج بھی صوبے میں ہر جگہ سے پتہ کیا ہے, بہت برا حال ہے اور لوگوں کی کوئی داد رسی نہیں ہو رہی. وزیر اعظم ہوں, صدر ہوں, ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے درد. ہم تو لوگوں کی داد رسی چاہتے ہیں, ہمیں کون حکومت میں رہتا ہے اور کون نہیں رہتا, دس از ناٹ مائی سبجیکٹ. میں چودھری صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو مل کر اس وقت سیلاب کی امداد کرنی چاہیے. پالیٹکس کے لیے ہمارے پاس بہت سے میدان موجود ہیں. اس کے بعد جب ہم کے پی کے بھی تو سر متاثرین ہیں نا جی سیلاب میں کہہ رہا ہوں, ان کی کتنی بات آفر کی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر سی ایم پنجاب صاحبہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بیرونی امداد کی ضرورت نہیں ہے تو ہمارے خیبر پختونخوا میں بھیج دیں, ہمیں ضرورت ہے. ہمارے سی ایم صاحب نے کہا کہ مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے, حالانکہ ہمیں وہاں پر اس وقت 400+ جو ہے وہ اموات ہوئی ہیں. اس کے بعد جو واش آؤٹ ہوئے گھر یا اسپتال یا اسکول, 10 لاکھ سے کسی بیچارے گھر نہیں بنتا, اور جو ان کا روزگار جو مارکیٹس تباہ ہوئی ہیں, تو اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ چاہیے. ایسے نہیں ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم 10 لاکھ پہ کچھ کر لیں گے, لیکن جو بھی ہے, چاہے وہ کے پی ہے, چاہے وہ پنجاب ہے, چاہے سندھ ہے, جدھر بھی سیلاب ہے, ہم سب کو ایک یونٹی کرنی چاہیے اور ان لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے. اس کے بعد ہم پالیٹکس کر لیں گے. بہت شکریہ. فیصل کریم کنڈی صاحب تھے ہمارے ساتھ. تو بریک پہ جاتے ہیں اور بریک کے بعد بات کرتے ہیں کہ دنیا میں جو ہے وہ 5G کی وجہ سے ترقی کا جو سفر ہے وہ مزید تیز ہو چکا ہے, لیکن ہمارے ہاں تو 5G جو ہے اس کا آغاز بھی نہیں ہو سکا. بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. دنیا میں 5G کی وجہ سے ترقی کا سفر مزید تیز ہو چکا ہے اور پاکستان میں ابھی تک 5G کا انتظار کیا جا رہا ہے, اور اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے سابق چیئرمین پاشا زہیب خان صاحب کو دعوت دی ہے. السلام علیکم زہیب خان صاحب. وعلیکم السلام. سر یہ تاخیر کیوں ہے, اور اگر یہ آج ہمارے پاس جو یہ 5G موجود ہوتا تو اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو ترقی کا سفر ہے ہم کتنا اور فاسٹ ٹریک کر سکتے تھے, اور کہاں پر جو ہے اس کا استعمال ہو سکتا ہے؟ جی بہت بہت شکریہ, اور بہت اہم سوال ہے یہ, خاص طور پہ آئی ٹی ایکسپورٹ کے حوالے سے. انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی اور 3G 4G جو ہے ایک بیک بون ہوتی ہے. 5G سے پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ پہلے تو 4G پاکستان میں مکمل طور پہ اویلیبل نہیں ہے جی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 4G ہو, 5G ہو, 3G ہو, یہ فریکوینسی پہ کام کرتی ہے, اور پاکستان میں اس وقت 274 میگا ہرٹز اس وقت فریکوینسی الاؤ ہے. اور اگر ہم مقابلہ کریں اپنے ایکولی ممالک انڈر ڈیولپ کنٹری بنگلہ دیش کا, تو وہاں پہ 500 سے زیادہ میگا ہرٹز اس وقت الاؤ ہے جی. اب پاکستان میں یہ میں آپ کو اس لیے تھوڑا آپ کے ٹی وی کے توسط سے ایگزامپل بھی دینا چاہوں گا. اس کی مثال ہے کہ آپ کے گھر میں ایک وائی فائی راؤٹر ہوتا ہے, اور اگر اس پہ آپ کے گھر میں مہمان آ جائیں
تو آپ کی انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی وائی فائی کی چوک ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر موڈیم کا ایک اپنا تھروٹل پروسیس ہوتا ہے. اس کا تعلق پیچھے کنیکٹیوٹی سے نہیں ہوتا کہ بینڈ وڈتھ کتنی آئی ہوئی ہے. جی معلوم ہے. اسی لیے پاکستان کا یہ جو 274 میگا ہرٹز کی اس وقت فریکوینسی آن ہے، یہ کم سے کم ہمیں 600 میگا ہرٹز پہ جانا پڑے گا تو ہمارا 4G نہ صرف 5G کے آکشن کی ہم دعوت دیں گے. اس وقت 4G مکمل طور پہ پاکستان کے اندر باہر نہیں ہے. جو آپ انٹرنیٹ کے یوزرز کو ایشوز دیکھ رہے ہوتے ہیں، پرابلمز دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وی پی این یا فائر وال کو ایشو ہے، وہ ایکچولی وہ نہیں ہے. انفارچونیٹلی پاکستان کی عدالتوں میں یہ فریکوینسی کھولنے کا کیس پچھلے سالوں سے چل رہا ہے، اور ابھی بھی وہ ہائی کورٹ سے نکل کے سپریم کورٹ تک تو آ گیا ہے کہ ایٹ لیسٹ 200 کے قریب میگا ہرٹز ہماری بحال ہو سکتی ہے. وہ بحال امیڈیٹ ہونے سے ایٹ لیسٹ 4G تو لوگوں کو ملے گی. اور آپ نے بات کی 5G کی. 5G کے لیے آپ کو کم سے کم 500-600 میگا ہرٹز اور چاہیے، جو اگر الاؤ ہوتی ہے تو پاکستان میں اس میں انویسٹمنٹ بھی آئے گی اور پاکستان میں آئی ٹی کی کنیکٹیوٹی بڑھے گی بھی. اب آپ نے بات کی 5G کی، کس سے فائدہ کیا ہوگا؟ دنیا بھر میں IoT، آج کل گاڑیوں میں کنیکٹیوٹی، انوویشن، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ہر کوئی تو لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے انٹرنیٹ کو یوز نہیں کر سکتا. جی بالکل. اس وقت آپ دیکھیں ای کامرس تیزی سے بڑھ رہا ہے، آن لائن شاپنگ بڑھ رہی ہے، لوگ موبائل. سر اگر ویسے میں ہائپوتھیٹیکلی بات کر رہا ہوں کہ سپوزٹلی کہ کل ہم یہ ایکوائر کر لیتے ہیں تو اگلی سہمائی کے اندر 5G اگر پاکستان میں 1 منٹ کے لیے آ گیا تو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے؟ ہم کی ایکسپورٹس کتنی بڑھ سکتی ہے؟ IT سیکٹر کتنا جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ ملک میں کتنا زر مبادلہ آ سکتا ہے؟ یہ اس حوالے سے کچھ بتائیں نا ذرا. جی دیکھیں، اس وقت ہمارے پاس 20 کروڑ کے موبائل یوزرز ہیں، ٹھیک ہے جی. اور جب آپ کے پاس کنیکٹیوٹی اس میگا ہرٹز کی اوپننگ کی نہ ہونے کی وجہ سے پوری موجود نہیں ہے تو بہت سارے لوگ کسٹمر سے بات کرنے میں ان کو پرابلم ہوتی ہے. ایک ہماری پرسپشن کی پرابلم ہوتی ہے، خاص طور پہ ان شہروں میں جہاں ہمارا ہڈن جیم چھپا ہوا ہے. ساؤتھ پنجاب ہو گیا، بلوچستان ہو گیا، یا دوسرے شہر ہو گئے، گلگت ہو گیا، یا باقی شہر ہو گئے. تو اس سے ظاہر ہے کنیکٹیوٹی دنیا بھر میں ہر چیز کے لیے ایکسپورٹ پہ ہوتی ہے. دوسرا آپ کے ٹورزم پہ بڑا فرق پڑے گا. اچھا، حکومت کو بہت بڑا فائدہ ہوگا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حکومت اس وقت ٹیلی کام سیکٹر سے 1.45 ٹریلین روپیز ٹیکس کی مد میں پچھلے 5 سال میں لے چکی ہے. جب ان کے یوزرز بڑھیں گے، کنیکٹیوٹی بڑھے گی اور سبسکرائبرز آئیں گے تو IMF نے جو کہا ہے جو ٹیکس کی مد میں ہماری یہاں ٹیکس کلیکشن بھی بڑھنی ہے، یہ بھی ایک بڑی اوپننگ ہے. بٹ پرابلم یہ ہے کہ کورٹ کے کیسز تو ختم ہو، ہمارے پاس 4G تو پوری کھلے، 5G تو آکشن کے لیے بالکل تیار ہے. دنیا بھر میں ہر جگہ 5G ہے، بٹ 5G کا ایکچوئل فائدہ ہر انڈسٹری کو ہوگا، IT کو تو زیب خان صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو مسائل ہمارے ہیں وہ مسائل ہیں، عدالتوں میں معاملات چل رہے ہیں. اس حوالے سے ہماری جو اعلیٰ عدلیہ ہے ان کو بھی پرائرٹی کے اوپر ان کیسز کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان بھی جو ہے وہ مختلف شہروں کے ساتھ اب ویڈیو لنک کے اوپر جو ہے وہ مقدمات کی سماعت کر رہی ہے. اور یہ ٹیکنالوجی ہے جس نے جو فاصلوں کو کم کیا ہے اور جو کمیونیکیشن ہے اس کو فاسٹ کیا ہے. تو اس سے آپ کے اخراجات بھی جو ہے وہ کم ہو رہے ہیں اور وقت کی بچت الگ ہوتی ہے. تو 5G کے حصول جو ہے وہ یقینی طور پر اس وقت ملک کی ضرورت ہے. اور جو فریکوینسی کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مقدمات اس وقت سپریم کورٹ میں زیر التوا ہیں تو امید کرتے ہیں کہ عدالتیں ان کیسز کو جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کر کے جلد ان کا فیصلہ کریں گی. آج کے لیے اتنا ہی جی. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.